बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप मीडिया के जरिए जजेस के 6 खतों को छुपाकर या उस तरह से रिपोर्टिंग न करके, मीडिया तो अपना नमक हलाल कर सकता है लेकिन उससे हकीकत नहीं छुप सकती। 6 जजेस का जो मुश्तरका खत है, उस खत के बाद अब हलचल और उसके नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। अब पहला नतीजा तो यह आया है कि वो तमाम लोग जो तमगा ले चुके हैं या तमगा लेने के मुंतज़िर हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ट्विटर के ऊपर अत मचाना शुरू कर दी है। मिसाल के तौर के ऊपर गरीदा फारूकी, जिन्होंने अपने नाम के साथ तमगा इम्तियाज लिख भी दिया है, TI, वो लिखती हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि खत क्यों लिखा गया और इसकी टाइमिंग कितनी अहम है। नीज क्या इस खत का मकसद मीडिया और अवाम के सामने सनसनी फैलाना भी था, जिससे कुछ दीगर मकासद हासिल किए जाएं? यह खत पब्लिक करना भी मकसूद था। आगे वो लिखती हैं, एक हकीकत तो यह है कि इस्तीफा देकर बरतरफी से बचने की कोशिश करने वाले जज मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफे के बाद एक और जज, आगे ब्रैकेट में लिखती है कि मोहसिन अख्तर कियानी को मुस्तकबिल करीब में अदालती कार्रवाई का खतरा था। यह खत लिखकर जज मोहसिन अख्तर कियानी ने बज़ाहिर इस बात को यकीनी बनाया कि मीडिया ट्रायल के जरिए चीफ जस्टिस और एजेंसियों पर इज्तिमाई दबाव डाला जाए ताकि जज अपने मिसकंडक्ट को बगैर किसी रुकावट के जारी रखने के लिए आजाद हों। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात के बेतहाशा बोझ को निपटाने पर तवज्जो देने के बजाय वो अपने करप्ट साथियों को एहतसाब से बचाने में मसरूफ हैं। गैंग बनाकर ब्लैक मेलिंग का सहारा लेने की कोशिश बेनकाब करने की जरूरत है। इस मकाम पर यह कहना काफी है कि एक और जज का डोजियर, उस जज ने भी इस खत पे दस्तखत किए हैं। संगीन बददियानती, दोहरी शहरियत, बैरून मुल्क सरमायाकारी पर तैयार हो रहा है, जबकि दूसरे जज पर इल्जाम यह है कि वो अपने भाई जो कि सरकारी मुलाजिम है को करप्ट तर्ज अमल पर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। अब नंबर 1, गरीदा फारूकी ने कहा कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, खत क्यों लिखा गया, फिर पब्लिक को मकसूद। क्या काजी फायज ईसा साहब जो खत लिखता करते थे, क्या वो पब्लिक नहीं हुआ करते थे? क्या वो मीडिया को जारी नहीं किया करते? नंबर 1। अब ये कहना कि उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेहुदा किस्म की एक तोजीह है। मैं उसकी मिसाल ये देना चाहता हूं कि ये जो 6 जजेस हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की इस मामले को घर में सुलझाने की। उन्होंने ये मामला कई महीने तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखा, कोई सुनवाई नहीं हुई। और तो और वो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के पास गए, वहां पे भी बात नहीं बनी। और उस वक्त सीनियर जज जो थे वो भी, और तो और उस वक्त के सीनियर जज काजी फायज ईसा से भी मिले, उनके सामने भी रखा। अब जब उनका मसला हल ही नहीं हो रहा और जो वो चीज कह रहे हैं, तो जनाब उसके बाद वो क्या करते? वो बैठे रहते। अब गरीदा जैसे लोगों का ये कहना कि जजेस जो हैं वो कोई एक लिहाज से उनके बारे में ये कहना कि वो गैंग बनाया हुआ है, क्या ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, और फिर ये कहना कि फलां का डोजियर तैयार हो रहा है और इस जज के खिलाफ मुस्तकबिल करीब में कार्रवाई, ये आपको किसने बताया है? नंबर 1। और क्या इस बुनियाद के ऊपर उस इल्जाम को जो वो लगा रहे हैं उसको दुरुस्त करार दे दिया जाए? कराए ना तहकीकात। और आगे उनसे मजीद वो मरियम दूसरा गरीदा फारूकी लिखती हैं कि जनाब इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि इन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का खत हाई कोर्ट बाद में पहुंचा और एक मखसूस सियासी जमात के पास पहले पहुंच गया। ऐसे कैसे? क्या तहरीक इंसाफ ये खत लेके आई है या किसी और ने लेके आया है? तो अब उनका जी, जब से एक हालिया मुस्ताफी होने वाले जज का एहतसाब मांगा गया, उसी कमाश के दीगर साहिबान की बज़ाहिर नींदें हराम हो गई और लेने के देने पड़ गए। ऐसे खत दीगर कार्रवाइयों पर पर्दा डालने की कोशिश हो सकते हैं जिन्हें खतरा सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसियों से है, जो उनके दबाव में नहीं आते और हर कमाश के काले करतूत का इल्म रखते हैं। आगे वो जज का नाम लेके लिखती हैं, मुबैना तौर पे मुअज़्ज़ज़ जज साहब बाबर सत्तार, उनकी पूरी फैमिली अमरीकी शहरी है। क्या यह सवाल नहीं होना चाहिए कि एक अमरीकी शहरी कैसे पाकिस्तान में जज बन गए? अच्छा, क्या वो उसी वक्त आपने अमरीकी का शोर करना जब उन्होंने असल बात की है और असल बात से आप तवज्जो हटाना चाहते हैं? फिर लिखती हैं, वो कौन से जज साहब हैं जिनके मुतालिक मुबैना तौर पे मशहूर है कि वो आधा वक्त नशे में रहते हैं?
آگے لکھتے ہیں کہ جج صاحب محسن اختر کیانی کے خلاف تو بدعنوانی اور غیر اخلاقی حرکات کی بنا پر پہلے ہی تحقیقات سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے. ان کا تعلق اسلام آباد کے بہت بڑے قبضہ مافیا سے ہے. پھر وہ فرما رہی ہیں کہ جناب یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ غیر سیاسی اور با کردار بیوروکریٹس اور سرکاری عہدیداروں کا ایک پینل بنائے جو ان الزامات کی تہ تک پہنچے. اور ان جج صاحبان نے اپنا رجحان بتا دیا کہ وہ سیاسی شخصیت کے مقلد ہیں, اس لیے ان کے 6 جج صاحبان کو تحریک انصاف اور 9 مئی سے جڑے تمام کیسز سے علیحدہ کیا جائے. اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ نہ صرف ان ججز کو فارغ کیا جائے ان کے عہدوں سے, بلکہ ان کو جیلوں میں ڈالا جائے. یہ ہے پاکستان میں سچ بولنے کا نتیجہ. مثال کے طور کے اوپر وہ راولپنڈی کے کمشنر نے کہا تو آپ نے کہا جناب اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے. اب یہ جج صاحبان بول رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ان کو جیلوں میں ڈال لو. پاکستان میں سچ نہیں بولنا. دیکھیں ہمارے ملک کی جمہوریت امریکہ سے ذرا زیادہ ہے, ہمارے ملک کی عدلیہ امریکہ سمیت جدید دنیا سے کہیں آگے, اور ہمارے ہاں بالکل کوئی مداخلت نہیں ہوتی. آپ کو اصغر خان کیس بھول جائیں, آپ فیض آباد دھرنا بھول جائیں, آپ اور طور قاضی فائزی صاحب اپنا کیس بھول جائیں, ابھی کل شوکت صدیقی کا آپ نے فیصلہ سنایا وہ بھی بھول جائیں. یہ ججز تو جھوٹ بولتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ سچ بار بار قوم کے سامنے آ رہا ہے. کبھی ججز کے ذریعے آ رہا ہے, کبھی کمشنر راولپنڈی بتاتے ہیں, کبھی کوئی اور بتاتے ہیں. اب اس حوالے سے آج پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو چیف جسٹس عامر فاروق ہیں ان کے خلاف 6 ججز نے 8 میں سے 6-2 کی تحریک عدم اعتماد ہے ان کے خلاف ایک طرح سے, تو کیا آج وہ مستعفی ہوں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا آج عمران خان کی جو اپیلیں ہیں ان پہ سماعت جاری رہے گی کیونکہ آج سائفر کیس کی سماعت ہونی ہے, یا بینچ ٹوٹ جائے گا؟ معاملہ بہت سنگین ہے. اب اس سے بھی آپ کو اگلی بات بتا دیتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا. اس اجلاس کے بعد لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اسد منظور بٹ جو ہیں وہ حامد خان سمیت دیگر وکلاء کے ساتھ مل کے اہم پریس کانفرنس کریں گے. اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہاں پہ بھی کچھ ایسی ہی اطلاعات ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کل ان کے جج بھی انہوں نے بھی ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے, اور انہوں نے بھی اس بارے میں باضابطہ طور پہ اب کل پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے بھی کل 12:15 بجے آج یعنی دن میں بتایا ہے کہ کس طریقے سے ججز کو جو بلیک میل کیا جا رہا ہے, ججز کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اس کے اوپر کیا جائے گا. اب بات اگر یہاں تک رہتی تو بالکل الگ تھی. تحریک انصاف نے رات کو باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا اور کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے مدرجات نہایت ہوش ربا, پریشان کن اور تشویشناک ہیں. چیف جسٹس فوری نوٹس اور کارروائی کریں. کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ان کو پہلے علم نہیں ہے؟ اور قاضی صاحب کو غریدہ فاروقی جو ان کے ججز کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں کہ جناب کبھی غیر اخلاقی سرگرمیوں کا, کسی کے اوپر امریکی شہری کا, کسی کے اوپر نشے کا, کیا غریدہ فاروقی کے الزامات کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ ثبوت لے کے آئیں؟ لیکن وہ کیا کہا جائے گا؟ اب وہی کہا جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ تمام یہ جو رات ان کا وہ آیا اس طرف سے, آپ ان کی بات سنیں گے وہ کیا جواب دیں گے کہ جی وہ ججز مرضی کا لگانا چاہتے ہیں, جی وہ ریفرنس سے بچنا چاہتے ہیں. ان کی میں پرابلم بتا دیتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ یہ دماغ سے نہیں سوچ رہے, یہ پیٹ سے سوچ رہے ہیں. یہ پیٹ سے سوچ رہے ہیں تو ان کو تمغے ملتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے. اور اب کہا جائے گا دیکھیں جی ججز نے ریاست پہ حملہ کر دیا ہے, ریاستی اداروں پہ حملہ ہو گیا, یہ ایک اور 9 مئی ہے. لیکن تحقیقات کوئی نہیں کرے گا, سچ کا سامنا کوئی نہیں کرے گا. اور آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھٹو کے معاملے میں صرف ایک جج کی گواہی تھی, جسٹس نسیم حسن شاہ کی, کہ اس وقت دباؤ تھا. آپ نے اس فیصلے کو غلط قرار دیا. اب 6 ججز کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کمپرومائزڈ ہے. آپ اس کے اوپر کیا کریں گے؟ ایک اور بات, اب قاضی صاحب کی ایک اور بھی مشکل ہے کہ آج خود نوٹس ہوگا. چونکہ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد 3 رکنی کمیٹی فیصلہ آج خود نوٹس کا کرتی ہے باقی چیزوں کا. اب سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں جن کے لیے قاضی صاحب گانے گایا کرتے تھے, اور وہ سردار طارق مسعود صاحب جو پاکستان کے سویلینز کو ملٹری کورٹ کو لٹکانے کی اجازت دے کے گئے ہیں, وہ چلے گئے ہیں. اب اس کمیٹی کے اندر ایک تو جسٹس منصور علی شاہ ہے اور نمبر 2 جسٹس منیب اختر ہیں. اب یہ دونوں اس معاملے پر از خود نوٹس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر صرف بات نہیں رہے گی. اور پھر ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مریم نواز خان جو جیو نیوز کی کورسپونڈنٹ ہے اسلام آباد سے اور ہائی سپریم کورٹ کو کور کرتی ہیں,
وہ یہ کہتی ہیں کہ جب 6 ججز نے 25 تاریخ کو خط لکھا اور گزشتہ روز جب جسٹس عامر فاروق ملنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو گئے سپریم کورٹ ملنے کے لیے، جو کہ انہوں نے خود بھی سائفر والی سماعت کے دوران کہا کہ آج سائفر کی سماعت نہیں کریں گے، تو ذرا ہم میں سے ایک جج کو بلایا ہوا ہے سپریم کورٹ نے، یہ نہیں بتایا تھا مجھے بلایا ہوا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب ملنے گئے ہیں تو ان کا دعویٰ یہ ہے مریم نواز خان کا کہ اس ملاقات کے دوران قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو اہلیہ ہیں سرینا فائز عیسیٰ وہ بھی موجود تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ اس ملاقات میں یا آفیشیل بزنس میں ان کی اہلیہ کا کیا کام تھا؟ نمبر 1 اگر یہ بات ہے اس کی بھی وضاحت آنی چاہیے۔ اب اگر آپ یہی باتیں ستور کر رہے تھے اور باقی صحافی کرتے ہیں تو آپ ایف آئی اے کے نوٹسز جاری کرتے ہیں۔ دیکھیں کیا اعتراض تھا؟ اعتراض یہی تھا کہ یہاں ایک گٹھ جوڑ ہے، اس گٹھ جوڑ کے ذریعے پاکستان کی عدالتیں آزاد فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ اب آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ تحقیقات کریں، مسئلے کا حل نکالیں۔ شوکت صدیقی صاحب تو کل یہی بات کر رہے تھے جن کو آپ نے کہا کہ ان کو غلط برطرف کیا گیا۔ اب آپ نے ججز پہ سوال اٹھانا ہے، اب آپ کہیں گے جی اس جج کو عمران خان نے بھرتی کیا فلاں فلاں۔ بھائی یہ بات نہیں ہے، تحقیقات کرو، ججز نے غلط کیا ہے سزا آپ دیکھیں۔ 8 میں سے 6 ججز 2/3 عدالت کہہ رہی ہے بھائی یہ ہوا، نیچے بھی گواہیاں دے رہے ہیں اور آپ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس کی اسلام آباد میں بھرپور گونج سنائی دے رہی ہے اور آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا شہباز شریف نے وہ ملتوی کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاقی کابینہ سے بڑی مصروفیت وزیر اعظم کی کیا ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی صراحت ہے۔ اب بتایا تو یہ گیا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں بلا لیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کل واقعہ پیش آیا سیکیورٹی سے متعلق چینی باشندوں والا، اس سے متعلقہ یہ اجلاس ہے اور اس اجلاس کے اندر جو سیکیورٹی کے امور ہیں ان پہ غور ہوگا۔ وفاقی وزراء جو ہیں ان کو بلا لیا گیا ہے، جو آرمی چیف سمیت دیگر عسکری لیڈرشپ ہے ان کو بلایا گیا ہے، آئی جی شریک ہوں گے، صوبوں کے جو چیف منسٹرز ہیں وہ بھی ظاہر اس میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو ایک معاملہ ہے، دیکھیے لوگوں کا اور ریاست کا رشتہ اعتماد کا ہوا کرتا ہے، اس اعتماد کے رشتے کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر یہ ٹھیس پہنچی ہے یا کسی نے پہنچائی ہے تو کیا جسٹس عامر فاروق صاحب جو پولیٹیشن سے باقی سب سے بہت توقعات رکھتے ہیں، کیا وہ آج آگے بڑھ کے اپنا استعفیٰ پیش کریں گے؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ از خود نوٹس لیں گے؟ کیا جتنے سیاسی فیصلے ان ججز سے کروائے گئے ہیں یہ جو انہوں نے کی جو مان رہے ہیں، وہ مان رہے ہیں ہمارے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے، کیا ان ججز کو جس طرح آپ نے بھٹو صاحب کے فیصلے میں کیا فیصلہ، کیا ان فیصلوں کو ریورس کیا جائے گا؟ کیا پاکستان کے لوگوں کو بتایا جائے گا کہ اس ملک میں آئین اور قانونی ضروری ہے، ڈنڈا ضروری نہیں ہے، یا آپ نے ڈنڈا اس ملک میں چلانا ہے؟ اب یہ ان کے اوپر ہے، لیکن اب اس کو کور کرنے کی جو وہ کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ جتنی جلدی سمجھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ اب یہ آپ ٹویٹر کو بند کر دیں، ٹی وی کے ذریعے، یہ انفارمیشن کا دور ہے، لوگوں تک حقائق پہنچ چکے ہیں اور پہنچتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔